बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीडर एक जज्बा, एक मकसद का नाम है और बड़ी खुश नसीब कौमें होती हैं जिनके नसीब में एक बहुत ही कामयाब लीडर होता है। और हम बहसियत पाकिस्तानी कौम बहुत ही खुश नसीब अपने आप को समझते हैं कि हमारे नसीब में हमारी आज़ादी के पीछे हमारा एक बहुत ही कामयाब लीडर, नडर लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। फ्रीडम न्यूज़ में आप सबको वार्म वेलकम कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया फहद। आज 25 दिसंबर बहुत ही ख़ास दिन हम सब के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और ये वो दिन जिसमें नज़रिया पाकिस्तान यानी कि कायद आज़म को सलाम पेश करने का दिन है। और आज इसी मकसद से, इसी खुसूसी इस ख़ास दिन पर आज हमने अपने स्टूडियोज़ में मधु किया है एक बहुत ही काबिल, एक बहुत ही नामवर शख्सियत जो कि एक अफसाना निगार भी हैं, अदाकार भी हैं, फनकार भी हैं, सदाकार भी हैं, और इस शख्सियत के पीछे बहुत कुछ है। ऑल्दो कि ये कायद आज़म से मिले तो नहीं, लेकिन इन्होंने कायद आज़म को चलते फिरते अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा है। तो आज हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि फ्रीडम न्यूज़ के इस स्टूडियो में आज एक बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद हैं, फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहद शुक्रिया आपका, बहुत ममनून हूँ मैं आपकी कि आप अपनी आपने कीमती वक्त अता किया हमें, और हमारे लिए आज बहुत ऑनर की बात है। मैं अपनी पूरी फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। मारिया साहबा, बस क्या अर्ज़ करूँ, आपने बुलाया तो बंदा हाजिर हो गया, बहुत शुक्रिया। वरना मनानम के बंदानम में क्या हूँ, वो मुझे खुशी हुई जब आपने मुझे बुलाया। चलें, बेहद शुक्रिया जी। तो सर, आज 25 दिसंबर आपको मालूम है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है 25 दिसंबर का दिन जो है वो बड़ी अकीदत के साथ हम मनाते हैं, और कायद आज़म एक अजीम लीडर, बेशक इसमें कोई शक नहीं। और आप को ये एजाज़ हासिल है कि आपने उनको देखा, आपने उनको चलते फिरते देखा। व्यूवर्स को बताती चलूँ कि इस एज में फरीदुल्लाह साहब ने कायद आज़म को देखा जब इंसान अपना एक मेंटोर सेट कर रहा होता है, जब एक इंसान की शख्सियत डेवलप हो रही होती है। तो आपको कैसा लगता था जब आप कायद आज़म को यूँ चलते फिरते? देखिए मारिया साहबा, बात यह है कि इंसान अगर किसी बात पे फ़ख्र कर सकता है, बहुत सी बातें हैं उसके ऊपर, तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो और बहुत से वाक़यात गुजरे हैं जिसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ख्र जो मुझे हासिल है कि मैंने कायद आज़म को अपनी आँखों से देखा। बिल्कुल एक अजीम शख्सियत, एक अजीम शख्सियत। आपने 25 दिसंबर का जिक्र किया, इसकी बहुत अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो कायद आज़म के हवाले से, दूसरे वैसे भी हमारे ईसाई बरदान के लिए जो है ये क्रिसमस का दिन भी है जी जी। तो मैं उसको फ़ायदा उठाते हुए अपने ईसाई बरदान को मैरी क्रिसमस भी कहूँगा, क्योंकि हम बहरहाल कायद आज़म की तो बात करेंगे, लेकिन मैरी क्रिसमस भी मैं कह दूँ तो भी चलेंगे। जी ठीक है व्यूवर्स, मैरी क्रिसमस। और फरीदुल्लाह साहब, एक बात दरअसल ये होती है कि इंसान को अपना विजन जो है ना बहुत ब्रॉड रखना चाहिए, और जब एक आपका लीडर है जिसने आपको सिर्फ एक ब्रॉड विजन ही दिखाया है, तो मेरा ख्याल है कि उसको फॉलो करने वाले, उसके फॉलोअर्स मेरा ख्याल है इसी सोच के हामिल होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोग जो भी है, जो सेटअप आपका यहाँ का है और जो भी आपका चैनल है, उसमें आपने इस 25 दिसंबर को कायद आज़म की अहमियत के लिहाज से उसकी खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। वरना कौम जो है हमारी, आपको पता है, मैं क्या अर्ज़ करूँ कि भूलते जा रहे हैं हम लोग, भूलते जा रहे हैं। कायद आज़म को सिर्फ या तो 14 अगस्त पे बस याद किया जाता है, या 25 दिसंबर बिल्कुल सही बात है किया जाता है। और जो उनके कारनामे हैं, जो कुछ उन्होंने किया, जो उन्होंने पाकिस्तान बनाने में किताब की हद तक रह गई, किताब की हद तक रह गई, बिल्कुल सही बात है। और हमारी जो नई पौध है उनको तो उस किताब की हद तक भी नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो हमारे वो है निसाबी किताब है, उसमें कोई ऐसा मजमून नहीं है कि जो कायद आज़म की शख्सियत को उजागर करके बता रहा हो कि कायद आज़म क्या थे। बस सही तौर पे होता है कि देखो इतना पता होता है कि जो उन्होंने जद्दोजहद की मुस्लिम लीग थी उसके साथ उन्होंने किया और पाकिस्तान बन गया। यहाँ बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि जो आजकल हमारा स्कूल सिस्टम है, बहुत ही बदकिस्मती, अफसोस के साथ ये बात करने जा रही हूँ कि शायद शेक्सपियर का तुमको पता होगा कि शेक्सपियर कौन था, उसकी क्या अचीवमेंट्स थी, क्या थी, उनकी क्या शख्सियत थी, लेकिन शायद कायद आज़म का इतना ना पता हो। तो आज हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कायद आज़म की शख्सियत पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे हमारी बड़ी ऑनर की बात है कि ऐसी हस्ती इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिन्होंने उनको देखा। तो सर, आपको कैसा लगता था जब आप देखते थे कहीं जलसा हो रहा है? आपका ताल्लुक भी, देखिए सिलसिला ये हुआ था, इलाहाबाद से मेरा ताल्लुक है, आपने अच्छा याद दिला दिया, इसलिए कि उस पर मैं बात करूँगा, बहुत सारी सरगर्मियाँ, क्योंकि बहुत सी सरगर्मियाँ आपको याद है। 1930 में इलाहाबाद में एक जलसा हुआ था जिसमें अल्लामा इकबाल ने उसको खिताब किया था, और खुतबा इलाहाबाद जब पाकिस्तान की तारीख का जिक्र आता है कि कैसे बना और क्या था, तो उसमें खुतबा इलाहाबाद का ज़रूर जिक्र आता है, और वो 1930 में अल्लामा इकबाल ने वो खुतबा दिया था। उसमें मेरे वालिद साहब उस जलसे में मौजूद थे 1930 में।
پھر جب میری پیدائش ہوئی اور ہم لوگ بیٹھ کے آپس میں، میرے والد کا یہ طریقہ تھا کہ ہم سب بچوں کو ایک ساتھ بٹھا لیتے تھے اور وہ علم و ادب کی باتیں کرتے تھے، کچھ سیاست کی، کچھ ہمارے وطن کی محبت کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے میں نے 1930 میں علامہ اقبال کو سنا تھا اور اس جلسے میں علامہ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اس بر صغیر ہندوستان میں دو بڑے قومی نظریے ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو کا، تو ہمارا ایک الگ خطہ ہونا چاہیے، آزاد خطہ ہونا چاہیے. اس وقت انہوں نے لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا تھا، صرف اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک آزاد خطہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے. تو بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ یہ دیکھیے الہ آباد جو شہر تھا گنگا جمنا کا سنگم ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہندوؤں کا بہت پوتر مقام ہے. ہندوؤں کے اکثر بھی وہاں پہ، ہم وہاں نعرے لگاتے تھے نکل کے باہر کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور قائد اعظم زندہ باد اور لیاقت علی خان زندہ باد، یہ وہاں ہم نعرے لگاتے تھے. اچھا، تو بچوں کو روکا جاتا ہے، جیسے آج اگر کہیں جلسہ ہو رہا ہو تو ہم روکتے ہیں کہ نہیں جلسے میں نہیں جانا، بچہ کھو جائے گا، یہ حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ایک انقلاب آ رہا تھا. ہاں واہ واہ، کیا نہیں کیا اچھی بات آپ نے کہی، کیونکہ جو پیرنٹس تھے ہمارے اس وقت کے وہ خود اس انقلاب کے اندر شامل تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو اولاد ہے آگے چل کے انہیں کو بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوگی اگر پاکستان بن جائے گا. پاکستان بننے سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں. ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان یقیناً بنے گا، کیونکہ جس انتھک محنت کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ قائد اعظم چل رہے تھے اور ان کی جو بات چیت چل رہی تھی انگریز حکومت کے ساتھ. لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وہاں سے آیا تھا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ ان کا طرفدار تھا، نہرو کا. قائد اعظم سے وہ اتنا تھوڑا جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم لگے رہے. تو ہمیں جوش دلوایا جاتا تھا. یقین مانیے میرے گھر میں پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کی ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی. میرے بڑے بھائی تھے عشرت الدین، ان کا نام تھا عشرت اللہ صدیقی، وہ قائد اعظم کی شہزادی تھی. انہوں نے اپنے کمرے میں بڑے سے قائد اعظم کی تصویر لگائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ جس گھر میں ہم رہتے تھے تو آگے بڑا خوبصورت لان تھا، تو بیلے اور گجرے اور اس قسم کے پھول ہوتے تھے. تو وہ بیلے کا پھول کا ہار بنا کے اس کے قائد اعظم کی تصویر میں ڈالتے تھے. ایک عقیدت کی بات. پھر جب پاکستان بن گیا تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو خوشی ہوئی اس کی تو انتہا نہ رہی. حالانکہ کافی اس میں لوگوں کو نقصان ہوا، ہندوستان سے جو بیچارے آئے لوٹا کے آئے، لیکن جب آ گئے اپنے ملک میں تو بس یہی ہمارا ملک تھا. اور شکر الحمدللہ شروع کے دور اگر آپ غور کریں اور پڑھیں اس کے بارے میں تو جتنے دل و جان کے ساتھ ہم اس وقت اس ملک کی خدمت کر رہے تھے، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ معاملات وہ جذبات وہ نہیں رہے. اچھا، قائد اعظم کو جو میں نے دیکھا اس کے بارے میں عرض کروں ہوا کیا تھا. میرے والد ملٹری اسٹیٹ آفیسر تھے، اور کنٹونمنٹ بورڈ ملٹری اسٹیٹ آفیسر جو ہوتا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح تھا، اور 6 یا 4 جولائی کی بات ہے. دیکھیے قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر کو ہوتا ہے 1948 کو، 11 ستمبر. اور اس سے 2 مہینے پہلے قائد اعظم افتتاح کر رہے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جو آئی ہے چندی گڑھ روڈ کے اوپر، جو اب آیا اس پہ آتی ہے آرٹس کونسل کی طرف. تو وہاں وہ بلڈنگ ہے، آج کل وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے. تو وہاں وہ تشریف لائے تھے، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا. اور پھر وہاں جلسے میں، چونکہ میرے والد مجسٹریٹ آفیسر تھے، ان کو جگہ بہت آگے ملی تھی. تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا اندر سے، جیسے بچکانا شوق ہوتا ہے انسان کہ میں آگے بڑھ کے قائد اعظم سے ہاتھ ملا لوں، کیونکہ لوگ بڑے بڑے لوگ آگے ملے. لیکن میرے والد نے مجھے روکا ہوا تھا، کیونکہ کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی جھجک ہوتی ہے. آج کل کے بچے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، لیکن کچھ میرے اندر جھجک تھی، کچھ میرے والد صاحب بھی تھوڑا بول رہے تھے کہ کیا کہے گا یہ جا کے. تو انہوں نے مجھے روکا ہوا تھا، میں ہاتھ بھی ملا. تو بحیثیت لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی کوالٹیز تھیں جنہوں نے ان کو منفرد کیا؟ قائد اعظم کے اندر سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھے کہ وہ اس پہ چلتے تھے، قانون کے اوپر چلتے تھے. غیر قانون دان خود تھے ماشاء اللہ، لندن سے پڑھ کے آئے تھے. اور جہاں لندن میں انہوں نے پڑھا تھا اس کا نام تھا لنکنس ان، اور لنکنس ان میں انہوں نے داخلہ کیوں لیا تھا؟ وہاں اور بھی انسٹیٹیوشن سے جہاں وہ LLB کر سکتے تھے، لیکن لنکنس ان کے اندر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس کے اندر لکھا تھا لا گیورس، کہ کن لوگوں نے دنیا میں قانون پیدا کیا. اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا سب سے اوپر. تو انہوں نے کہا واہ یہ بات، تو انہوں نے اس میں داخلہ لیا تھا لنکنس ان میں. تو ان کے اندر وہ ایک جذبہ تھا، اور خاص طور پر ایسا جذبہ کہ بھائی ہم مسلمان، کیونکہ یہاں ہندوؤں کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا تھا تو وہ بڑی متاثر قوم ہے، بہت متاثر. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم وہاں 500 سال مغلوں نے حکومت کی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ ان کی تعداد جو ہے
ہندوؤں کی ہم سے یقیناً زیادہ تھی. آج وہ 1 ارب کتنے کروڑ کی ان کی آبادی ہے, ہم سے 20 کروڑ کے یا 22 کروڑ ہیں. تو ان کی جو تعصب پن تھا اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری تھا, لامحالہ تھا کہ ہم پاکستان بنائیں. اور قائد اعظم کی ایسی شخصیت تھی کہ جس کے اندر ایک جاذبیت تھی, اور یقین میں نے دبلے پتلے سے, آپ جانتے ہیں ان کی تصویر بھی دیکھی ہوگی, یہ پھونک والے شاید اڑ جائیں, لیکن کیا باروب شخصیت تھی, کیا ان کی آواز میں گرج تھی, اور نہ صرف آواز میں گرج تھی بلکہ جو کچھ کہتے تھے اس کے پیچھے جو گرج چمک تھی. کیونکہ ویورز بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ آج کل چونکہ ساؤنڈ سسٹم اتنے کوالٹی کے ہیں, اس وقت ساؤنڈ سسٹمز بھی اتنے نہیں تھے, تو ایک مجمع کو قابو کرنا بہت بڑی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک لیڈر کی یہ بڑی خوبصورتی اور یہی ایک لیڈر کی کوالٹی ہونی چاہیے. تو ویورز ان کی طلسماتی ایک شخصیت, اتنے اٹریکٹیو ان کی یہ شخصیت کا یہ عالم تھا کہ نہ خون بہا نہ گولی چلی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دلائل سے, اپنی ذہانت سے ہمیں آزاد قوم بنایا. اچھا یہ دیکھیے آپ, قائد اعظم جو ہے لندن میں پڑھے تھے اور ان کی مادری زبان بھی اردو نہیں تھی, گجراتی تھے وہ, جنا پونجی ان کے والد کا نام تھا, لیکن وہ اردو میں بھی خطاب کیا کرتے تھے, اور کچھ ان کی تقالید جو ہیں اردو میں بھی موجود ہے, اور بڑے گھردار آواز سے آپ نے سنا ہوا وہ کہتے تھے مسلمان. اچھا یہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو, ہمیشہ وہ لفظ مسلمان استعمال کرتے تھے, کبھی مسلم نہیں کہتے تھے, مسلمان. مسلمان کبھی گھبرایا نہیں کرتے, یہ اس طرح بولا کرتے تھے گرج کے ساتھ. کیا بات ہے. تو وہ ان کا یقین تھا. پھر جب قانون بنانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن بہرحال چونکہ ایک جمہوریت تھی تو ایک تو کانسٹیٹیوشن تو بنا ہی پڑتا ہے, لیکن وہ کہنے لگے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا قرآن ہے, بے شک یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. تو وہ اندر سے ایک پکے مضبوط قسم کے مسلمان تھے. بظاہر دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی جو حرکات سکنات تھی یا دوسری چیزیں تھی کہ جو کٹر قسم کے مسلمان ہوں, ایسے نہیں تھے, بلکہ وہ مسلمان تھے جو ان کا جو ایمان تھا وہ سچائی پر تھا, جو ہمارا قرآن و ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, اس پر ان کا کامل یقین تھا. کیا بات ہے, بہترین شخصیت, اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو کہ ان کے اوپر بائیوگرافیز بڑی لکھی گئی ہے. اسٹینلے والپورٹ ایک امریکن رائٹر ہے, اس نے بہت عمدہ قسم کی بائیوگرافی لکھی ان کے اوپر. اس کے بعد وہ جی علانہ صاحب تھے, انہوں نے اس کے اوپر لکھی. اور ابھی ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, ہندوستان کے ایک ہیں جسونت سنگھ جو کہ کانگریس کے بڑے مشہور ہیں اور ممبر ہیں اس کے, انہوں نے قائد اعظم کے اوپر کتاب لکھی اور جناح آف پاکستان اس کا عنوان ہے, لیکن اس ایک جگہ بیچ میں انہوں نے لفظ قائد اعظم بھی لکھ ڈالا, یہ بتاتے بچتے ہوئے کہ بھائی ان کی قوم جو پاکستان میں ہے وہ ان کو قائد اعظم کہتے ہیں, لیکن اس کے لکھنے پر ان کے وہاں کھٹائی ہوئی اور ان کو انہوں نے اپنے اس سے نکال دیا, پارٹی سے. تعصب پسندی کی انتہا دیکھیے. تو یہ آج تو میں بتاؤں 25 اگست جب آتا ہے تو یقین مانیے 25 اگست کہہ رہا ہوں, 25 دسمبر 14 اگست کے خاص سے آ گیا دل میں. تو 25 اگست ہم اس 14 اگست سے زیادہ ہمیں اس لیے منانا چاہیے کہ وہ شخصیت پیدا ہوئی کہ جس سے 14 اگست جس کی بنا پر ہوا. اگر وہ 25 اگست نہ ہوتا تو 14 اگست پھر نہ ہوتا, یہ ملک نہ ہوتا, شاید یہ ملک نہ ہوتا, ہم اتنے آزاد نہ ہوتے, بالکل یقیناً نہ ہوتے. تو بالکل اس لیے کہ اس پر مقابلہ آج ہماری زندگی میں اسی لیے یہ اہم ہے. بہت اچھی بات کی ویورز کہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو قائد اعظم نہ ہوتے, قائد اعظم نہ ہوتے یہ ملک نہ ہوتا, یہ ملک نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس دن کو منانے کی اہمیت میرا خیال ہے اسی جملے میں ہی ضم ہے. اسی دن کو اسی لیے ہم یہ سوچ کر ہم منائیں, کیونکہ زیادہ تر بہت جگہوں پہ ایسے ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی جو ہے وہ یوم ولادت نہیں منانی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دن ہمارے آنے والی نسلوں بالکل منانا چاہیے, کیوں نہیں منانا, بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک طرح کا یادگاری چیز ہو جاتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں دوبارہ اجاگر ہو کہ کون ہمارے وہ تھے رہبران جنہوں نے. جیسے 25 دسمبر کا ذکر آتا ہے تو بچوں کو پتا ہوتا ہے, لیکن اب یہ اچھی بات ہے کہ 25 دسمبر چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں پہ کچھ ایونٹس ایسے ہیں اور کچھ کریکٹرز قائد اعظم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ بچے فالو کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہمیں قائد اعظم کو فالو کرنا چاہیے, شاید ابھی بھی ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں, ہم اس طرح سے فالو نہیں کر پا رہے. نہیں دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرے جہاں رہتا ہوں نازواب میں رہتا ہوں, میرے ایک عزیز ہے, ان کی اسکول ہے لومینیر کے نام سے, تو میں نے ان کو ایک خاص پروگرام بنا کے دیا ہے
اور اس سے پہلے بھی ہوا تھا کہ 25 دسمبر کو خاص طور پر اسکول کے بچوں کو بلاتے ہیں اور قائد اعظم کی یاد میں ایک پروگرام کرتے ہیں, تقریر کرواتے ہیں بچوں سے, اور بچے اپنے ماں باپ سے لکھوا کے لاتے ہیں یا کہیں سے نقل کر کے لاتے ہیں, جو بھی ہے, تو وہ قائد اعظم کا دن مناتے ہیں. اور وہ نازواد میں اسکول ہے, قائد اعظم کا دن ہے, بنائیں بچوں کو بتائیں. بالکل. اب صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہم نے قائد اعظم کو جاننا, صرف ہم نے 25 دسمبر کی حد تک نہیں قائد اعظم کو جاننا, ہم نے بہت آگے جانا ہے. ہم نے ان میں محسوس کرنا ہے کہ بحیثیت انسان کیسے تھے, بحیثیت لیڈر کیسے تھے, کیا ایسی کوالٹیز تھیں کہ جس پر ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم لیڈر, نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے کہ ہاں وہ ایک عظیم لیڈر تھے. ان پہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں, ان کے اوپر بہت سارے جو آرٹیکلس بھی لکھے گئے ہیں جس میں ان کی عظمت کو سراہا گیا ہے. تو ہم بحیثیت ان کی قوم ہم سراہنے میں کیوں پیچھے ہیں؟ بالکل سے. اچھا ماجد صاحب ایک چیز اور بھی بتاؤں, بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے قائد اعظم کا مزار کراچی کے ایک بڑی نمایاں جگہ پہ موجود ہے, اور اس کی سینٹرل ہے کراچی کا, اور اس کو جو بنایا تھا یحییٰ مرچنٹ تھے اس کے معمار جنہوں نے اس کا نقشہ بنایا تھا. تو وہ ایک ایسی مخصوص جگہ ہے کہ کوئی بھی باہر سے آتا ہے, ایک ایسا شخص کراچی جو پہلی مرتبہ آتا ہے, تو جب وہ قائد اعظم کے مزار کو ایک عظیم شان بلڈنگ ہے تو فوراً وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے, تو ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ بھائی قائد اعظم کا مزار ہے. بالکل, جتنے فارنرز آتے ہیں وہ یہاں پہ وزٹ ضرور کرتے ہیں. اس کے سامنے قائد اعظم کے مزار کے سامنے ایک ہے وہ قائد اعظم اکیڈمی ہے, قائد اکیڈمی ہے, اس کے اندر کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ لیکن اب ضرور جائیے گا. اس اکیڈمی کے اندر آپ جائیں گی تو آپ کو ان کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, جتنے بھی آرٹیکلس لکھے گئے ہیں, وہ سب وہاں موجود ہیں. اچھا, کوئٹہ میں بھی ان کی کچھ چیزیں موجود ہیں؟ کوئٹہ میں بلکہ زیارت میں. دیکھیے جگہ کا نام ہے زیارت. اچھا, زیارت کی جگہ نام اس لیے کہ وہاں ایک بزرگ کا مزار ہے پہاڑوں کے ذیل میں, ان کی زیارت کے لوگ جاتے ہیں. لیکن اب یہ ہو گیا ہے, بلکہ ایک دفعہ میں نے ضرورت کی کہا تھا, کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے تھے کہ آپ ان خدا خطہ کہ ان بزرگ کی بےعزتی تو نہیں کرے. میں نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ان کی بزرگی اپنی جگہ. لیکن آج زیارت کا جو ہے ہم قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی زیارت کر رہے ہیں, تو اس کی اہمیت اب اس زیارت پر ہے کہ ہم قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی زیارت کر رہے ہیں. تو میں تو اس کو اس لحاظ سے اس شہر کو کہوں گا. تو ان کا وہاں پہ پوری جتنی املاک ہیں, ان کی جتنی چیزیں, اس سے زیادہ جو جب تک وہاں رہے وہ وہاں ہے چیزیں, کچھ کتابیں ہیں, بستر ہے ان کا, لیکن اس سے زیادہ یہاں قائد اعظم کے مزار پر ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں ان کا ایک میوزیم بنا ہوا قائد اعظم مزار, جہاں ان کی پرانی گاڑی بھی کھڑی ہے, اور اس کے بعد ان کے فرنیچرس اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا, جب آپ کو پتہ چلا کہ اب قائد اعظم کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے, اب وہ اس طرح سے جب پاکستان بن چکا, اس کے بعد پھر آپ لوگ کیسے ان کو کہاں دیکھتے تھے؟ اب وہ یہ تھا کہ پوری قوم جو تھی ایک غم میں تھی اور اس فکر میں تھی کہ اگر یہ نہیں رہیں گے, قائد اعظم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. سب پوری قوم. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے. اللہ میں کہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ بھائی اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی جگہ ایک اور کسی کو پیدا کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس لیاقت علی خان تھے, سردار عبدالرحمن رشید تھے, یہ بڑے نام تھے جنہوں نے سنبھالا کیا تھا. لیکن قائد اعظم کا جانا ایک بہت ہی غمگین واقعہ تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر آپ کراچی کے نقشے کو آپ جانتی ہیں, اگر آپ قائد اعظم کے مزار کی طرف جائیں اور یہاں سے بندر روڈ کی طرف سے, تو آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ایک بلڈنگ آتی ہے, اس کو کاڈا والا بلڈنگ کہتے ہیں, ہے نا, جانتی ہوں گے. 1948 میں 11 ستمبر کو جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ, اپنے والدہ کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ کانڈا والی بلڈنگ کی چھت کے اوپر ان کے جو جنازہ آ رہا تھا گورنر ہاؤس سے, اس جنازے کو میں نے دیکھا, اور اس کی کمنٹری کر رہے تھے یہ ہمارے ذوالفقار علی بخاری صاحب. اور دیکھیے ایک لفظ ہے رننگ کمنٹری, ہے نا, جانتے ہوں گے, اس کا انہوں نے ترجمہ پہلی دفعہ کیا بخاری صاحب نے, آنکھوں دیکھا حال. یہ لفظ اس سے پہلے نہیں تھا. تو ریڈیو پر, اس زمانے ریڈیو تھا, ٹی وی تو تھا نہیں, تو ریڈیو کے اوپر آنکھوں دیکھا حال آ رہا تھا, اور ہم چھوٹا ہمارے پاس ریڈیو تھا, اور ہم اس کی چھت کے اوپر, کانڈا والے کی بلڈنگ کی چھت کے اوپر آنکھوں دیکھا سن رہے تھے, اور قائد اعظم جنازہ جو آ رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے. تو مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ایک تو میں نے ان کو زندہ دیکھا ماشاء اللہ بولتے ہوئے, اس کے بعد رخصتی بھی ان کی دیکھی کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو ایک ایسے مقام پہ رکھا ہوگا, ایک اعلیٰ مقام پہ رکھا ہوگا, یہ ہمارا یقین ہے. تو سر چلتے چلتے آپ سے کہوں گی کہ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل بالکل. پیغام تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تنظیم اتحاد, اس پہ ہم کو متحد ہونا چاہیے جو قائد اعظم کی سنگ تھی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ قلم اٹھایا,
تو میں ایک لکھاری بھی ہوں جی جی اور میں کبھی بھی نہیں چکتا, کبھی بھی کہیں بھی لکھتا ہوں تو میرے لکھنے میں ہمیشہ پاکستانیت کا ضرور اظہار ہوتا ہے. بہت اعلیٰ. اور کسی بھی رسالے میں چھپ رہا ہوں کہ یہ ایک رسالہ ہے الحمرہ لاہور سے نکلتا ہے اور یہ دسمبر کا رسالہ ہے, اس لیے ایک میں نے مضمون لکھا اور پاکستان بن گیا. ایسے تو یہ بہت لمبا مضمون ہے لیکن میں قائد اعظم سے متعلق جو ہے صرف اتنا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. تخلیق پاکستان کے عظیم کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت میں اتنی غیر معمولی اور سرکشیدہ ہو کہ قائدین عالم کی صف میں نمایاں نظر آئے. خدائے بزرگ و برتر نے مسلمان برص صغیر کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں اس انعام سے نوازا. قائد اعظم پر اقبال اور میر کی اشعار صادق آتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوی پر روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. یا یہ کہ مت سے ہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یہ رتبہ ملا جس کو مل گیا. ہاں, اس خواب کی تعبیر الحمدللہ ساری مسلمان قوم نے اپنے قائد اعظم کے ساتھ دیتے ہوئے شامل تھے. اور بین الاقوامی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو جب پاکستان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو اول نمبر پر جو ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ قائد اعظم کے متعلق پوچھتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا اور مجھے پھر قائد اعظم کو بات کرنے کا موقع ملا. پھر میری یادیں تازہ ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کے اوپر میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں قائد اعظم کے اپنی سوچ کے مطابق, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بالکل ضرور. اور قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے کارناموں پہ, ان کی کامیابی پہ جتنا بولا جائے, جتنا لکھا جائے, میرا خیال ہے بہت کم. بے حد شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. فریڈم نیوز میں 25 دسمبر کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام کیسا لگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.